अस्सलाम वालेकुम। सुनो स्पेशल के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शेर किसी इनकलाबी ने मैदान जंग में नहीं बल्कि पीटीआई के सेनेट उम्मीदवार इरफान सलीम ने अपनी ट्वीट में लिखा है, जिससे पता ये चलता है कि इस वक्त पीटीआई बतौर जमात किसी खाना जंगी की सी कैफियत से गुजर रही है। पार्टी लीडरशिप की मुतादिद कोशिशों के बावजूद इरफान सलीम, वकास औरकजई और खुरम ज़िशान ने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया है। उम्मीदवारों ने अपने पैगामात भी जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब ये इतलात भी आ रही हैं कि कवरिंग उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने की सूरत में केपी के सूबाई हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, यानी उसी मुआहदे के तहत जिसके नतीजे में हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलना थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या पीटीआई बतौर जमात अपने ही अरकान के खिलाफ सेनेट इलेक्शन लड़ेगी? इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद खान नियाजी साहब ने। अमजद खान नियाजी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़रा ये कन्फ्यूजन तो ज़रा क्लियर कर दें, पीटीआई जो है वो किसके खिलाफ सेनेट इलेक्शन लड़ रही है? क्योंकि इख्तिलाफ बहुत बढ़ चुका है और हम देख रहे हैं कि धमकियां भी दी जा रही हैं कि हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे और कल के सेशन के हवाले से भी कहा जा रहा है कि सेशन भी नहीं होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्करों की जमात है और इस जमात को हमारे शोहदा ने खून दिया है, हमारे वर्करों ने जेलें काटी हैं और हम भी वर्कर हैं जी। जहां पे 90% आबादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही हो और वहां पे चूंकि हर एक वर्कर हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, और आपको ये भी साथ साथ देखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब स्पेशल सीटों से महरूम किया गया 75 सीट से 76 सीट से, तो हुआ क्या है कि उससे जो उसके जो असरात हैं, उस फैसले के असरात हैं, वो आए हैं केपीके के अंदर भी सेनेट के इलेक्शन में। ये हमारे वो जो वर्कर जो जिनको नॉमिनेट किया गया था, जब नॉमिनेशन थी जिनकी या उन्होंने अप्लाई किया था, तो वो सीटों से महरूम हो रहे हैं। तो लाजमी बात है वहां पे इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ और चीज होती है। बड़ी पार्टी है, जहां ताकत हो वहां पे हमेशा इख्तलाफ राय आ जाता है। और ये पार्टी, मैं आपको एक वजाहत कर दूं, ये गुलामों की पार्टी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो, खान साहब ने यही हमें सबक दिया है कि आप अपनी बात आजादी के साथ करें और यही हम लेके चल रहे हैं। तो इसको आप ये कहना कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लड़ पड़ी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पता नहीं क्या से क्या महाज बन गया, ये मुनासिब नहीं है। बल्कि ये एक जमहूरियत है जिसका हुस्न है। ये वो पार्टियां तो नहीं है ना जहां पे एक आवाज बुलंद भी नहीं की जा सकती। आप देखें कि पेशावर अपना केपीके के अंदर एक जो है वो नेशनल असेंबली में बैठा है मिनिस्टर बन के, एक प्रोविंशियल असेंबली में अपोजिशन लीडर है, फिर उसके बेटे को भी टिकट मिल गया, तो वहां पे कोई शोर नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आप खुद सोचें कि वहां जहां ये पोजीशन और वहां पे वर्कर्स जो है वो आप अपनी आवाज बुलंद करें, तो ये कोई चंबे वाली बात नहीं है और गैर मुनासिब बात साहब, ये बताइए ऑपोजिशन के साथ मुआहिदा करने की क्या जरूरत है? इसमें क्या मसलहत है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले एक अरसे से इसकी भी एक इसकी हिस्ट्री है कि इनके साथ आपका इख्तलाफ है। अभी रिसेंटली 2024 के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें भी इख्तलाफ है और आप कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। फिर इन्हीं जमातों के साथ मिलकर आप मुआहिदा भी कर लेते हैं 6-5 का। तो ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मसलहत है इसमें? इसको कोर कमेटी भी देख रही है, हमारी पार्लिमानी कमेटी भी देख रही है केपीके की, और इसको हमारी पॉलिटिकल कमेटी भी देख रही है। जो मेरा काम है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा काम है सबको लेके चलना। सबके जो बाकी जो ये फैसले हैं, जो मुझे अहकामात आते हैं खान साहब की तरफ से, पॉलिटिकल जो हमारी कमेटी है वो देती है, हम उनके ऊपर जो है अपना वर्क करते हैं। मेरा एजेंडा सिर्फ ये है कि खान साहब की रिहाई, हमारे जितनी लीडरशिप की रिहाई, अपने वर्करों की रिहाई, और रूल ऑफ लॉ के लिए और पाकिस्तान
کے اندر جو جمہوریت کی بحالی ہے اور اس کے اندر جوڈیشری ہے، میڈیا ہے، انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے، اور یہ میرا مینڈیٹ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں آج جو میری ذاتی آواز سنیں تو یہ ہے کہ میں سب کا سانجا ہوں، میرے لیے سب برابر ہیں۔ یہ اور جو انہوں نے فیصلہ اگر ایک پولیٹیکل کمیٹی نے کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، کچھ مسائل ان کو درپیش ہوں گے یا چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہوں گی، اس کو ہمارے جو لیڈرشپ ہے، جو ہماری لوگ اپنی کے پی کے کی لیڈرشپ بھی ہے اور فیڈرل سے بھی ہے، وہ سارے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو جن کا ذکر بھی کیا عرفان سلیم، خرم ذیشان اور عائشہ بانو، ان کی جانب سے جو ایک سوال جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں سے ساز باز کیا ہمارے لیڈر کا نظریہ ہو سکتی ہے؟ کیا بانی چیئرمین پی ٹی آئی خود بھی چاہتے ہیں کہ ان پارٹیز کے ساتھ ساز باز کر کے معاہدہ کر کے کیا وہ اس چیز میں آن بورڈ ہیں؟ دیکھیے، اس جو سوالات ہیں ان کا جواب جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی دے گی، اور وہ ان سے مل بھی رہے ہیں اور یقیناً ان کو سیٹسفائی بھی کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی، اور یہ جو اختلافات ہیں یا رائے ہے جو یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن انہوں نے تو انکار کر دیا کہ ہم دستبردار نہیں ہوں گے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائیں گے یہ اختلافات، چونکہ ہم نے دیکھا کہ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، یہ تمام لوگ گئے بھی ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو لے کے گئے ہیں۔ میرے بات سنیں، سیاست کرنا ہر ایک فرد کا، ہر ایک پارٹی کا حق ہے، اور وہ حق بجانب ہوتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہماری کے پی کے کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی، اور جو ہماری فیڈرل سے، وہ بھی سارے معاملات کو بڑے بغور دیکھ بھی رہے ہیں، اور سب اپنے ورکرز کو بھی مل رہے ہیں، لیڈرشپ کو بھی مل رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے پوری توقع ہے کہ بہتر نتائج آئیں گے، وہ نتائج جو سب کے لیے قابل قبول ہوں گے۔ تو الزام تو یہ لگ رہا ہے آپ کی پارٹی پہ کہ آپ نے اے ٹی ایمز کو وہ جو ٹکٹس جاری کیے ہیں، نظریاتی کارکنان کو آپ نے اگنور کر دیا ہے، اور کیا اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر عرفان سلیم کی بات کر لی جائے تو یہ بھاگے نہیں ہیں، یہ چھپے نہیں ہیں، یہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ان کے ساتھ آج آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں اور ان کی آواز میں آواز بلند کریں اپنی؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ورکروں کی پارٹی ہے اور میں اپنے ورکروں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ورکروں کے ساتھ نہیں کھڑا۔ میں ورکروں کی آواز، میرا ایک فورم ہے، اس فورم تک میں آواز پہنچانی ہے۔ وہ فورم میرا میڈیا نہیں ہے، وہ میرا فورم ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، اپنا کمیٹی ہے جس کو خان نے بنایا ہے، اور دوسری ہے پارلیمانی پارٹی جو کے پی کے کی ہے، اس تک آواز ان کی پہنچانا میرے فرائض میں شامل ہے۔ تو عرفان سلیم کے موقف کی حمایت کرتے ہیں آپ؟ جی، میں نے کہا کہ میں نے اپنی جو آواز ہے یا میری جو سوچ ہے وہ میں نے پولیٹیکل جو میرے ویوز ہیں وہ میں نے بتا دی ہے۔ وہ میرے لیے میڈیا کے اندر بتانا ضروری نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں میری ایک پوزیشن ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا امجد خان نیازی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات نظر آ رہی ہیں، اور خاص طور پر جو نظریاتی ان کے کارکن ہیں وہ جو مرکزی قیادت ہے ان کے خلاف میدان میں آ چکے ہیں، اور ایک اختلاف ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک ایسے موقع پر یہ اختلاف نظر آ رہا ہے جب 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف ایک احتجاجی تحریک شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اعلان بھی کر چکی ہے۔ ایسے میں اس احتجاجی تحریک کا کیا مستقبل ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، پروگرام میں آگے بڑھیں گے۔ بنیانو مرصوص نے آپریشن سندور کو کیسے رسوا کیا، اس پر آج کسی اور نے نہیں بلکہ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مہر ثبت کر دی۔ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نہ صرف پاک بھارت جنگ بند کروانے کا کریڈٹ لیا بلکہ لگے ہاتھوں 5 طیارے گرنے کا تذکرہ بھی کر ڈالا۔ ادھر بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر سوال اٹھایا گیا کہ ٹرمپ نے طیارے گرنے کے حوالے سے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن اگر اس حوالے سے بھارتی سی ڈی ایس، بھارتی ایئر چیف اور متعدد بھارتی صحافیوں کے بیانات دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آخر کس کے طیارے گرے۔ صرف یہی نہیں بلکہ عالمی میڈیا نے اس خبر کو شہ سرخیوں کے ساتھ اپنی ٹرانسلیشن کی زینت بنایا، اور بھارت اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ حال ہی میں عالمی برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے حال ہی میں شائع ہونے والی اپنی رپورٹ میں ہاؤ ڈڈ پاکستان شوٹ ڈاؤن انڈیا فائٹر جیٹس میں پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کیسے پاکستان نے اپنی تیاری اور چین سے خریدے گئے ہتھیاروں کی مدد سے بھارت کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ آج اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر وضاحت طلب کی ہے، اور مودی صاحب کا ریکارڈ
دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی اس کا جواب نہیں دیں گے. اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر لیے دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے. جنرل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ اب پوری دنیا سے ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں, بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں, وہ تمام باتیں جو بھارت پہلے ماننے کو تیار نہیں تھا. ہم نے دیکھا کہ قسطوں میں ان کی فوج بھی مان رہی ہے, ان کے سیاستدان بھی مان رہے ہیں, ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ بھی مان رہی ہے, اور اب ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جنگ میں نے ختم کروائی تھی, تو کم از کم وہ اس بات کو مان چکے ہیں کہ 5 طیارے گرے تھے. اس کا انٹرنیشنلی کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, جو انٹرنیشنل اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ تو دے آر ویری کلیئر کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ کیا کیا ہے جی, جس میں طیارے گرنا تو ایک آپریشنل چیز ہے جس میں بہت بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی ان کو, جو اسٹیٹ آف دی آرٹ اور جن کو وہ سینٹر آف دی گریوٹی سمجھتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلے بھی ان کی ایسکیلیشن ہوئی تھی پلوامہ کے بعد, تو اس وقت ان کی ایئر فورس نے یہ گلہ کیا تھا کہ کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے تو آج پاکستان ہمارے نہ طیارے گراتا نہ ہمارا پائلٹ کیپچر کرتا. تو اس کے بعد ہونے کے وہ آ گئے. پھر پاکستان نے ایک وقت آیا کہ for 2 days their air force was out of action, اور یہ پاکستان کے ڈیفینسو منوور میں ہو گئے. پہلے ہی 20-25 منٹ کی جو جنگ ہے اس کے بیچ میں ان طیاروں کا گر جانا ایک بہت بڑی آپریشنل امبیرسمنٹ. کسی بھی ملٹری کمانڈر کی سب سے بڑی ملٹری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک ملٹری امبیرسمنٹ انفلکٹ کرے آن ٹو دی اینیمیز ملٹری, اور وہ پاکستان نے کی. اب دیکھیں جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں انٹرنیشنلی, یہ 21ویں صدی ہے. یو کانٹ میک فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. یہ صرف انڈین عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں, باقی سب کو پتا ہے. پھر بار بار یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امبیرس کرتے ہیں کہ ہم نے تو سیز فائر کا نہیں کہا تھا. تو آپ نے نہیں کہا تھا تو آپ بلائیں امریکن جو امبیسیڈر ہیں نیو دہلی کے بیچ میں اور ان کو ڈیمارچ کریں. آپ اپنے جو فورن جو آپ کے منسٹر ہیں وہ آ کے بیان دے کے جی ہم کنڈیم کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کو اور ہم نے تو نہیں کہا تھا, یا پھر آپ کنٹینیو رکھتے ہیں آپریشنل جو آپ نے کچھ جاری کیا وہ تو آپ کنٹینیو آپ کہتے ہیں جی میں نہیں مانتا ہوں امریکہ کی بات یا کسی کی بات. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت ہندوتوا والی جو سیفرنائزڈ انڈیا ہے جی, اٹ ہیز بیکم اے اسٹریٹجک, اس کا جو پورا کنسٹرکٹ ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے جی, جھوٹ کے اوپر. چاہے پہلگام کا آپریشن ہو, پلوامہ ہو, چاہے نجر سنگھ کا مرڈر ہو, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈینائی کر رہے ہیں 5 آئیز میں, چاہے وہ گروونت سنگھ کی مرڈر کا پلاٹ ہو, ابھی میانمار میں انہوں نے کیا. یہ ہیوبرس اپروچ کے ساتھ دنیا میں جتنی بھی ان کی اپلیکیشن ہو رہی ہے, ان کے لوگ پوری دنیا سے پکڑے جا رہے ہیں جو ٹیررزم میں انوالو ہیں, بیکاز اٹ از اے لیڈ انسٹرومنٹ آف پالیسی. تو یہ اس ہائبرڈ اپلیکیشن کو ڈینائبل موڈ میں رہنا چاہتے ہیں, اس کو اپلائی کر رہے ہیں اور ڈینائبل موڈ میں رہ جائے کہ ہم تو یہ کر ہی نہیں رہے جی, جبکہ یہ ولنریبل ہو چکے ہیں. تو اسٹریٹجک جھوٹ اتنا بولا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ کی اب بنیاد ہی ایک جھوٹ کے اوپر ہے, اور یہ صرف اور صرف بیوقوف بنا رہے ہیں اپنی عوام کو جو گودی میڈیا کی وکٹم ہوئی ہے کہ جی وہاں اب یہ ایک پالیٹکس کا طرز انہوں نے بنا لیا ہے کہ پاکستان کے خلاف بات کریں, اسلام کے خلاف بات کریں. ان کے ہاتھوں جو سیفرنائز میں اپلیکیشن کہتا ہوں, نہ دلی کا مسلمان محفوظ ہے, نہ ریجن میں کوئی مسلمان محفوظ ہے, نہ دلی یا انڈیا کی کوئی مائنورٹی ان کے ہاتھوں محفوظ ہے, نہ ان کا نیبر ہڈ ان کے ہاتھوں محفوظ ہے. بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بار بار یہ امبیرس کرنے کی کوشش کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ از پریزیڈنٹ ٹرمپ, انہوں نے بڑے مزے سے کنوے بھی کر دیا کہ دس از یور ورتھ. آپ کو یاد ہوگا جو زیلنسکی کے ساتھ وہ وائٹ ہاؤس پہ تھے تو جو ان کے پارٹنرز ضرور تھے, دوست بھی تھے, لیکن انہوں نے کلیئرلی کہا کہ یو آر آن اے ویری ویک وکٹ. تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اپروچ ہے وہ بڑی کلیئر ہے. تو انہوں نے ان کو اشارتاً بتایا بھی ہے کہ اسٹے ٹو دی سائز آف یور اون, اپنے سائز کے مطابق ہی رہو, بار بار مت بات کریں. اور انڈائریکٹلی نے کہا جی کہ آپ نے بھی 5 جہاز گروا دیے ہیں. باقی انٹرنیشنل کمیونٹی از ویری کلیئر کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے, اور پاکستان بھی بہت کلیئر ہے. جو اسٹریٹجک مائنڈ ان سائڈ انڈیا وہ بھی کلیئر ہے, صرف ڈاؤٹ میں رکھنا چاہ رہے ہیں ایک فکشن ورلڈ جو انہوں نے کریٹ کری اس میں اپنی. اچھا جنرل صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو انٹرنیشنلی سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور انٹرنیشنل دیکھا جائے تو بھارت اس وقت آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے. مختلف فورمز کی اگر ہم بات کر لیں, ایس سی او میں اپنی پسند کا وہ بیانیہ جو ہے وہ جاری نہیں کروا سکے, نہ ہی پاکستان کا نام انکلوڈ کروا سکیں. کوارڈ کا بھی ہم نے دیکھ لیا, پھر برکس میں بھی بھارت کو کوئی خاص حمایت نہیں مل سکی. تو بھارت کے لیے کتنا یہ الارمنگ ہے جو کہ وہ بھارت جو بھی آل فول بکتا تھا یا پاکستان کے خلاف کچھ بھی الزامات لگاتا تھا تو دنیا اسے تسلیم کر لیتی تھی کسی حد تک. اب تو بھارت جو کہہ رہا ہے, جیسے کہہ رہا ہے, اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر نیبرنگ کنٹریز کی جو آپ نے بات کی ہے, کوئی ایسا اس کا جو ہمسایہ ملک ایسا نہیں ہے جس کے بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں. تو کتنا الارمنگ ہے بھارت کے لیے؟
دیکھیے ہیجمونک اسٹیٹ شو کرتا ہے اپنے آپ کو، اور ہیجمونک اسٹیٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، بلی کرتا ہے ریجن میں اپنے ایک وہ کہتے ہیں نا چودراہٹ والا جو رول ہے وہ اپنانا چاہتا ہے. تو پاکستان از دا اونلی کنٹری جس نے پہلے اس کو چیلنج کیا اپنی ڈیفائنس سے. ڈیفائنس یہی ہے کہ ہم کسی کی اجارہ داری نہیں مانتے. ڈیفائنس ہم نے کہاں سے سیکھی ہے کہ ہماری خون میں ہے جی پاکستانیوں کے. حسینیت کیا ہے؟ ڈیفائنس. تو ہر پاکستانی کے اندر حسینیت موجود ہے کہ وہ کسی کی اجارہ داری، تو جس نیشن کا مزاج ہی ڈیفائنس والا ہو وہ کیسے ان کی اجارہ داری برداشت کر سکتی ہے. اسی سے اب نیبرنگ کنٹریز یا جو ریجن ہے، جیسے ابھی بنگلہ دیش کے آپ نے دیکھ لیے، مالڈیوز دیکھ لیا، اور باقی آپ دیکھ رہے ہیں، تو نیبرنگ کنٹریز جو ہے وہ افیکٹو ہو رہی ہیں جی. تو وہ بھی اپنی پالیسی کو آزاد کریں. تو ان کی بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے. اب وہ محسوس نہ کریں تو الگ بات ہے. آئسولیشن، انہوں نے پاکستان کا نام بار بار لینے کی کوشش کی، اس میں ڈلوانے کی کوشش کی، مختلف جو وہاں سے جاری ہونے تھے اعلامیے، لیکن الحمدللہ کسی کنٹری نے ان کے جھوٹ کو سپورٹ نہیں کیا ہے. اچھا زینب صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک بڑی زبردست اپرچونٹی ہے کہ آپ نے دیکھا جو سفارتی ایفرٹس پاکستان نے پوسٹ وار کیے ہیں، اور بلاول بھٹو کی قیادت میں جو ایک پورا وفد بھی گیا تو مختلف ممالک کے سربراہان سے بھی ملا اور پاکستان کا نیریٹو دنیا تک پہنچایا. پاکستان کو اس میں بڑی کامیابی بھی ملی ہے. اب آنے والے دنوں میں یہ کتنی اچھی اپرچونٹی پاکستان کے لیے کہ پاکستان اپنی امیج بلڈنگ کے لیے ایسے وفود جو ہے ڈفرینٹ ممالک میں بھیجے اور وہ جو سفارتی کامیابیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو بڑھاوا مل سکے. دیکھیے پاکستان کو دو ایڈوانٹیجز تھی سر. ایک تو پاکستان کا جو نیریٹو تھا وہ دیٹ واز بیسڈ آن دی ٹروتھ، سچ کے اوپر بیس تھا جی. تو اس لیے اتنا ایفرٹ جو ہے میں نہیں کرنی پڑی اور سچ ہی لے کر جانا پڑا. پھر انڈیا نے اتنا جھوٹ بولا کہ میں ان لوگوں سے ملا ہوں، کچھ ممبر سے جو یہ وزٹ کر کے آئے ہیں، ان سے جو ملاقات ہوئی ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، تو انہوں نے یہی بتایا کہ سوائے ایک آدھ انسٹیٹیوٹ کے پروبیبلی ان یونائٹڈ اسٹیٹس، کسی نے وہ جو پاسٹ والی جو کہانی ہوتی تھی ٹیررزم، ٹیررسٹ آرگنائزیشن، انہوں نے جھوٹ بول بول کے لوگوں کو دماغ خراب کیے ہوتے. ایون جو اسرائیل کے ساتھ ہمارے حالات اگر کوئی خراب کرنے والا ملک ہے تو وہ انڈیا ہے، جو ان کو ڈراتا رہتا ہے ہر وقت کہ آپ کو نیوکلیئر کریں گے، آپ کو میزائل اٹیک. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. پاکستان ایک اسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے. ہمارے جتنے بھی میزائل ہیں، نیوکلیئر پروگرام ہے، ہمارا سب کچھ جو بھی ہے، دیٹ از اونلی ون کنٹری اسپیسیفک اینڈ دیٹ از انڈیا. اور انڈیا کے ساتھ ہم کسی حد تک جائیں گے. دس از آر. تو ہمارا ایک تو وہ نیریٹو ہمارا سچ پہ بیس تھا. دوسرا پھر ہمارا جو ملٹری آپریشنز تھے، جو ملٹری بنیان المرصوص ہے، اس سے اتنا زبردست نوشن آف وکٹری لکھا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جی، جس پہ ڈپلومیٹک پولیٹیکل ایڈوانٹیج مل گئی. ہیونگ سیڈ دیٹ یہ بڑے شارٹ پیریڈ کے لیے اویلیبل ہوتی ہے جس طرح کی ونڈوز. تو آئی تھنک پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس کا پورا فائدہ اٹھائے جی. اس وقت وہ جو کان آپ کو سننا نہیں چاہتے تھے وہ آپ کو سن رہے ہیں، جو آنکھیں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں. اور آف کورس اپنا ان کا انٹرسٹ تھا پہلے پاسٹ میں، اس لیے وہ انڈیا کو جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا رول ایک جھوٹا اس نے اپنا شریڈ اپنایا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ پاکستان کو تھوڑا سا انڈر پریشر بھی رکھتے تھے. کبھی فیٹ ایف میں پرابلمز کریٹ کر دی، کبھی سوشل اکنامک. تو پاکستان بینگ اے نیوکلیئر اسلامک کنٹری ہمیشہ ریڈ سنڈیکیٹ کے سامنے ایک نشانے پر ہی رہا ہے. لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ یہ انڈیا تو ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، ناکام ہوئی ہے، یہ تو شریڈ ہے. اس کا جو اپنے آپ کو بڑا ہیوبرس سمجھتا تھا، یہ تو اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتا. تو یہ چائنا کو یا باقی ریجن کے باقی کنٹریز ہیں اس میں ہماری پالیسی کو اپناتے ہوئے کیسے یہ سکٹل کرے گا. تو اس میں یہ بالکل ولنریبل ہو گیا ہے. بہرحال یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے جی. ایوالونگ سچویشنز ہوتی ہیں، ایوالونگ پروسیسز ہوتے ہیں. جب تک پاکستان کو ایک پروسیس والی اسٹیٹ ہم نہیں بنائیں گے، ہماری ڈپلومیسی، پالیٹکس، وہ جو ملٹری کی ہم نے اچیومنٹس کی ہیں ان کو ہمیں لوز کرنے کا ڈر رہے گا. تو کنٹینیوسلی ہم نے، ہماری ڈپلومیسی بہت اچھی جا رہی ہے. ہمارے ڈپلومیٹس نے، فارن سروسز نے، ہمارے پولیٹیشینز نے، بلاول صاحب کا جو ڈیلیگیشن ہے، ان سب نے. تو ایک ہول آف اے نیشن اپروچ کے ساتھ جب آپ اپروچ کرتے ہیں چیزوں کو تو لانگ ٹرم پالیسیز میں فائدہ ہوتا ہے جی. اچھا جنرل صاحب، ابھی ہم اگر دیکھیں تو پاکستان میں بھی حالیہ بھی جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے تانے بانے بھارت سے ہی جا کے ملتے ہیں. پاکستان تو ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے دنیا بھر میں 5 ڈوزیئرز اس حوالے سے جاری کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف ثبوت جاری کیے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنسز میں وہ آڈیو کالز بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، باقی ثبوت بھی دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. کلبھوشن یادو ایک زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اور بھارت صرف پاکستان میں دہشت گردی نہیں کر رہا بلکہ آسٹریلیا میں، یو کے میں، امریکہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا میں بھی اس کے ثبوت جو ہے اب سامنے آ چکے ہیں. کیا یہ موقع نہیں آن پہنچا کہ اپنی سفارتکاری کے ذریعے ہم دنیا کو یہ برآور کرائیں کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے اور اس کو ڈکلیئر کیا جائے، یہ ایک
دہشت گرد ریاست ہے؟ جی بالکل ایسا ہے، اور یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ پوری دنیا سے اب آوازیں آ رہی ہیں. آپ 5 آئیز کی رپورٹ اٹھا لیں، یہ جو آپ نے کینیڈا نجر سنگھ کا اور گربنت سنگھ کے جو فالو اپ پلاٹ فار مرڈر ہے اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو 5 آئیز جو 5 امپورٹنٹ کنٹریز کی، امریکہ، کینیڈا، گریٹ برٹن، فرانس، اور ان لوگوں کی جو آرگنائزیشن ہے انٹیلیجنس کا جو کولیبوریشن والی آرگنائزیشن، انہوں نے ان کی رپورٹ دی ہے. امریکہ کی عدالتوں میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے را کو اور ان کی گورنمنٹ آفیشلز کو کہ جی یہ لیڈ کر رہے تھے یہ جو گربنت سنگھ کا مرڈر تھا اس کے بیچ میں. اور نکل نامی شخص پکڑا گیا وہاں سے، یادیو ان کا ایک جو سی آر پی جو ان کی ریزرو پولیس کا ڈپٹی کمانڈر تھا وہ پکڑا گیا. تو بہت سارے لوگ. اچھا پھر آپ ہیٹ بیس جو سپیچ ہے بڑی ہے، جو نفرت بڑی ہے مائنارٹیز کے خلاف انڈیا میں، اس کی 2024 کی جو رپورٹ ہے دیٹ از یونائٹڈ نیشنز ایویلیوشن رپورٹ سیکورٹی کونسل کی. تو یہ ساری دنیا کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ لیڈ انسٹرومنٹ بن گیا ہے ان کا ٹیررزم کا. اور ابھی افغانستان کے اوپر جو اعلامیے جاری ہو رہے ہیں یا جو وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں تو اس پہ بھی جو ان کا نیگیٹو رول ہے دیٹ از ایویڈنٹ. اب دنیا دیکھ رہی ہے. دیکھیں جو بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں، جیسے ابھی ٹرین کا جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا اور بہت سارے انسیڈنٹ جو ٹیررزم کے ہو رہے ہیں، پاکستان انڈینز کے نام لے رہے ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ آف کورس ایک پروسیس کے ذریعے بھیجنے پڑتے ہیں. ڈپلومیسی میں ایک چیلنج صرف یہ ہوتا ہے کہ جو آج پروسیسز آج آپ رپورٹ کریں گے تو وہ 2-2.5 سال لگاتے ہیں میچور ہونے میں. تو یہ پاکستان کو بے فکر ہو کے یا اس میں جائے بغیر کہ جی وہ لوگ پھر دنیا کے ہر وقت روکتے رہتے ہیں. جہاں جہاں انڈین انوالومنٹ ہے نیگیٹو، پاکستان کو ان چیزوں کو بالکل بائی لیٹرلی ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ریجنل الائنسز ہیں ان کو اب کریٹ کرنا اور بھارت کو جو ہے ایکسپوز کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے آپ نے میجر ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. اور پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور کی نظریں بھی ہیں، ثبوت بھی ان کے سامنے موجود ہیں کہ بھارت جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسری ممالک میں بھی اس وقت دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین، ملکی معیشت اس وقت کیسی چل رہی ہے، اس پر حکومت اور عوامی حلقوں کے درمیان سخت اختلاف پایا جاتا ہے. حکومت معاشی میدان میں کامیابیوں پر رطب اللسان ہے. 2011 کے بعد پہلی دفعہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں $2 ارب کا سرپلس ہوا. طویل عرصے بعد فارن ریزرو $20 ارب تک پہنچ گئے ہیں. ریکارڈ ٹیکس جمع کیا گیا، جبکہ وزیر خزانہ اس وقت پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے لیے واشنگٹن میں موجود ہیں، جو مجموعی طور پر معیشت کی صحت کے لیے ایک خوشنما تصویر ہے. لیکن دوسری جانب تنخواہ دار طبقے سے لے کر کاروباری طبقے تک مہنگائی، ٹیکس پالیسیوں، پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں اور بے روزگاری کو لے کر شکوہ کناں ہیں. صرف جولائی کے مہینے میں پیٹرول کی قیمت 2 دفعہ بڑھنے پر عوام میں بے چینی تو تھی ہی، دوسری جانب آج تاجروں کی جانب سے بھی FBR کے نئے ٹیکس قوانین کے خلاف جزوی ہڑتال کی کال کی گئی. کراچی چیمبر آف کامرس کی جانب سے ہڑتال کی کال پر اولڈ سٹی ایریا کی مارکیٹیں، زینب مارکیٹ، نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں موجود مارکیٹوں سمیت اہم مارکیٹیں بند رہیں. اسی طرح لاہور میں بھی مرکزی بازار بند رہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ معیشت اگر بہتر ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچ رہا، اور ہر چھوٹی بڑی چیز پر بلا واسطہ ٹیکس لگا کر امیر اور غریب سے یکساں ٹیکس کیوں لیا جا رہا ہے، اور اگر حکومت نئے ٹیکس قوانین کا اطلاق کر رہی ہے تو اس میں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی. انہی تمام معاملات پر بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے ماہر معیشت ڈاکٹر قیس اسلم صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اگر معیشت بہتر ہو رہی ہے اور سٹیبل بھی ہو گئی ہے بقول حکومت کے، تو یہ بتائیے اس کا فائدہ عوام تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ جو ڈیمانڈ پل انفلیشن ہے وہ کم ہوئی ہے، مگر کاسٹ پش انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. بجلی کی قیمت، تیل کی قیمت، گیس کی قیمت، مزدوروں کی اجرت، زمین کی قیمت، یہ ٹیکنالوجی کی قیمت، یہ سب بڑی ہیں اور ٹیکس زیادہ بڑے ہیں. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. یہ بات صحیح ہوگی کہ آپ کی جو ایگریکلچر ہے اس میں جو آپ کے اینیمل ہسبینڈری ہے وہ بڑی ہے. جو آپ کی جو ہیں زمینوں سے پیداوار ہوتی ہے وہ کم ہوئی ہے. پانی کا ایشو ہے، کہیں سیلاب آ رہے ہیں، کہیں پانی آتا نہیں ہے. دوسری طرف آپ کے جو انڈسٹری ہے اس کی گروتھ بھی کم ہوئی ہے لارج اسکیل کی، تو پچھلے کئی سالوں سے مائنس میں جا رہی ہے، اور یہ گورنمنٹ کے اعداد و شمار ہیں. اور سروس سیکٹر جس میں بینکنگ ہے، آئی پی پیز ہیں،
وہاں شاید زیادہ ہوئی ہے گروتھ. تو وہ اس کا مراد سروس سیکٹر کا مراد پڑھے لکھے لوگوں یا امیر لوگوں پہ تو ہو جاتا ہے, غریب آدمی پہ نہیں ہوتا. جب تک آپ کی انڈسٹری اور ایگریکلچر گرو نہیں کرے گی, روزگاری کہیں روزگاری بے روزگاری 6% پہ ہونی چاہیے, جی وہ کوئی 12 سے 20% کے قریب چلی گئی ہے. لوگ بے روزگار ہیں, سکلز نہیں ہیں. سو وہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ مراتیں کیوں نہیں پہنچ رہی, تو وہ حکومت جس کے اہلکار رشوتیں بھی لیتے ہوں, پلفریجز بھی, روز نئے اسکینڈل آتے ہیں, کوئی اریسٹ نہیں ہوا کسی بھی کرپشن کے چارج میں آج تک, کسی بھی گبن کے چارج پہ آج تک. تو وہاں اکانومی تو انہی کی گرو کر رہی ہے جو انلیگل اور طریقوں سے پیسے بنا رہے ہیں, ان کی نہیں گرو کر رہی. اور وہ مراتیں نہیں پہنچ رہی کیونکہ ٹیکس آپ دیکھیں, سیلز ٹیکس ابھی اسٹیٹ بینک وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ یہاں جو غربت 48% پہ پہنچ گئی ہے, غربت کی لکیر سے نیچے, وہ صرف آپ کے سیلز ٹیکس کی وجہ سے ہے. تو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کے لیے ٹھیک ہیں جن کو مفت گاڑیاں ملتی ہیں, مفت گھر ملتے ہیں, اچھا مفت ڈاکٹر پیٹرول, صاحب ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کہ کی پچھلے 3 سال سے تو عوام کی مشکلات میں ہمیں اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جی انٹرم گورنمنٹ تھی, اس وقت بڑے سخت معاشی فیصلے لیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے. وہ الگ بات ہے, پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا. پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی تھی, تو اس وقت اس کے لیے بڑی ایفرٹس ہوئیں, پھر سخت فیصلے لیے گئے, اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب معاملات جو ہے ڈیل ہو گئی ہے, اب معاملات بہتر ہو جائیں گے. تو اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک بجٹ آتا ہے, تنخواہ دار طبقے کو کوئی خاص ریلیف نہیں مل پایا, اور جو ٹارگٹس رکھے گئے تھے وہ بھی اچیو نہیں ہوئے. لیکن حکومت کا دعویٰ بالآخر اپنی جگہ پر یہ ہے کہ معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے, معاشی استحکام ہمیں آ چکا ہے. عوام کو کس طرح سے چیز سمجھائی جائے کہ ملک کے حالات معاشی طور پر بہتر ہیں؟ عوام تو جب اپنے کھانے پینے کی چیزیں لینے جائے گی تو مہنگی ہوں گی, تو اس کو کیسے آپ سمجھائیں گے؟ جب وہ بجلی کا بل دینے جائیں گے اور یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ 7.5 روپے کم ہونا ہے, اور وہ کم نہ ہو, تو آپ عوام کو کیسے سمجھائیں گے؟ جب ایک ہی مہینے میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں تو آپ عوام کو کیسے سمجھائیں گے؟ سیاسی بیان اور وہ جو اعداد و شمار ہیں ان میں جب تضاد آئے گا. آپ کے کل فائنانس منسٹر نے خود کہہ دیا کہ اعداد و شمار میں جھوٹ بول رہا ہے, کیا نام ہے آپ کا, بیورو آف اسٹیٹسٹکس. تو جب جو غیر الیکٹڈ منسٹر ہے فائنانس کا, وہ آپ اپنے ہی اداروں کو پہ الزام لگا دے کہ جھوٹ بولتے ہیں, تو ان میں سے ایک تو جھوٹ بول رہا ہے نا, یا اعداد و شمار یا منسٹر. بات یہ ہے جی کہ گروتھ کی سمت تو شاید ٹھیک ہوئی ہو, مگر کئی سال لگیں گے. جب تک آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے, جب تک آپ ڈیورسیفائی نہیں کریں گے. آئی ایم ایف سے آپ جو بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف سے 5 سال میں $7.5 بلین لینا ہے. ہر سال 1.3 بلین ڈالر پہ آپ یہ سارے بڑے خوشی منا رہے ہیں. پاکستانی جو باہر جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, $32 بلین بھیج رہے ہیں, شاید اگلے سال $38 بلین ہو رہا ہے. آپ ان کا خیال رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا یہ جو پلانز ابھی گورنمنٹ کے سامنے آئے ہیں, جو ڈائریکشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں, جو سمت نظر آ رہی ہے, کیا وہ شارٹ ٹرم ہے, وہ لانگ ٹرم ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لانگ ٹرم ہے, اس کے نتائج ابھی تک سامنے نہیں آئے, اور یہ حکومت 2 بجٹس جو ہے وہ ابھی تک دے چکی ہے, 3 بجٹس اور انہوں نے دینے ہیں, تب تک شاید اس کے ایفیکٹس ہمیں معاشی طور پر نظر آ سکتے ہیں؟ جی بالکل آ سکتے ہیں. اگر وہ آپ ڈیمز جو بنا رہے ہیں اگر وہ بن جائیں تو آپ کو بجلی سستی ہو جائے گی. اگر آپ جو ہے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے نئے کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کی بجلی سستی ہو جائے گی اور اس کے نیچرلی مراد آئیں گے. ابھی جو آپ نے ایف بی آر میں پروفیشنلز کے لیے جو آسان کر دیا اپنا ریٹرن بنانا, اس کی مراد آنی چاہیے اگلے سال تک. مگر جن لوگوں سے ٹیکس لینا ہے ان کے لیے تو آپ نے آسان نہیں کی ابھی تک. جی وہ وہاں ابھی بھی جو پاور ہے وہ جو ٹیکس کا کمشنر ہے اس کے پاس ہے,
अब एक नई आपने कह दिया कि वो अरेस्ट भी कर सकता है, हालांकि अरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली सिवाय पुलिस के कोई नहीं अरेस्ट कर सकता जी। फौज भी अरेस्ट नहीं कर सकती। और जब आप इनकम टैक्स वालों को इजाज़त दे देते हैं कि कारोबारी लोगों को अरेस्ट कर लें, तो फिर कारोबार कैसे चलेगा? सो आपकी पॉलिसी जब तक सोची समझी नहीं होगी, मगर मैं अग्री कर लेता हूँ कि ये अगर हुकूमत 4-5 साल तक चलती है तो कई शोबों में बेहतरी आएगी, आनी भी चाहिए। कोशिश शायद हुकूमत कर रही है, मगर मेरा ख्याल इनके एडवाइजर्स नालायक हैं, जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं वो उनको एक जिसको कहते हैं बड़ा स्पेक्ट्रम नज़र नहीं आता, वो छोटे स्पेक्ट्रम पे ही सोच रहे हैं। अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जो रिश्वत दे सकते हैं उनके लिए सोच रहे हैं, आम आवाम के लिए से तो सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना चाहते हैं। ठीक है, आम आवाम पर जो ये सिर्फ टैक्स लगाया जा रहा है और कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, रिलीफ की बात भी आ जाती है तो ऐसे हाथ खड़े कर दिए जाते हैं कि जी IMF ये कह रहा है हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जब कुछ इम्पोज करने की बारी आती है तो वो फौरी तौर पर रातों रात हो जाता है। आपने देख लिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पिछले 1.5 माह में 3 मरतबा इजाफा हुआ है, और इसमें 2 दफ़ा तो ऐसे था कि अवाम इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि शायद इस दफ़ा रिलीफ मिल जाए, लेकिन हुकूमत ने फैसला किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना है और अवाम मुश्किलात का शिकार है। बहरहाल पाकिस्तानी मुआशी सूरत हाल तो आपने देख ली, और हम देखेंगे कि ये फिस्कल ईयर जो है वो कैसा चलेगा, जो टारगेट्स अब लिए गए हैं वो पूरे होते हैं या नहीं होते। बहरहाल वो पिछले जो टारगेट्स लिए गए थे पिछले फिस्कल ईयर में वो भी पूरे नहीं हुए थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।